आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़ब्त सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बरदरान इस्लाम, दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिस तरह आज ये बाबरकत दिन नसीब किया है इसी तरह जो बाकी जुम्मतुल मुबारक हैं रमज़ानुल मुबारक के करीम रब वो भी हमें इसी तरह नसीब फरमाए। ऐसी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा कर दो। जो मैं इस मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो है हुस्न माशरत। वो चीज़ें जो हमारे माशरे के अंदर हमसे होती हैं तो उसके बदले में दूसरे लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा होती है, तो इस्लाम उन चीज़ों से मना करता है और उन्हें अलग अलग बयान भी करता है। पहला फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, तुम मर्द दूसरे मर्दों की जमात का मजाक न उड़ाया करो। सबसे पहले जिस चीज़ से दिलों के अंदर नफ़रत पैदा होती है वो है मजाक करना। हमारा चूँकि मजाक भी झूठ और फरेब, धोखा, इन चीज़ों पे मबनी होता है, हकीकत और सच के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो उसे मना किया जा रहा है कि एक मर्दों की जमात दूसरे मर्दों की जमात का मजाक ना उड़ाए। और साथ ये भी फरमाया कि जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो हो सकता है तुमसे बेहतर हो। अब ये सारा तकाजा तो अल्लाह के दरबार में है, मैं और आप तो उस चीज़ से बिल्कुल ला इल्म हैं, तो फरमाया कि मजाक न करना। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में एक अराबी देहाती आता है, आकर अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने सवारी करनी है, सवारी के लिए मुझे ऊँट दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया भाई इसे ऊँटनी का बच्चा दो। वो अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने सवारी करनी है, तो वो ऊँटनी का बच्चा तो मुझे गिरा देगा। तो मेरे पाक नबी मुस्कराए और मुस्करा कर फरमाया सुनो, हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा नहीं होता। ये थी हकीकत जो हमारे मजाक के अंदर नहीं होती। हमारा तो झूठ का पलंदा होता है और अगले की तौहीन होती है, बस ये इसी को हम मजाक कहते हैं, गालम गलोच होता है। हुजूर के दरबार में एक खातून आई, बुढ़िया है, अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस हाल में जन्नत में जाऊंगी? तो हुजूर ने फरमाया तू इस हाल में जन्नत में नहीं जाएगी। उसने दोबारा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मैं इस हाल में जन्नत में जाऊंगी? तो हुजूर ने फरमाया नहीं, तू इस हाल में जन्नत में नहीं जाएगी। वो रो पड़ी। सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह इस पे तरस कीजिए। फरमाया मैं तो कर रहा हूँ, ये बस जिद है। कहती है मैं इस हाल में जन्नत में जाऊंगी। इस हाल में तो नहीं ना जाएगी, ये तो जवान होकर जन्नत में जाएगी। यानी जन्नत का दस्तूर है कि बुजुर्ग भी जवान होकर जन्नत में जाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया ये जाएगी जन्नत में, लेकिन इस हाल में नहीं जाएगी, जवान होकर जन्नत में जाएगी। तो फरमाया मजाक
نہ کرو۔ دوسرا، کیونکہ یہ مردوں اور عورتوں کے اندر یکساں بیماری تھی تو پھر عورتوں کو الگ منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتوں کی جماعت دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر عورتیں ہوں۔ تو یہ چونکہ مردوں اور عورتوں کے اندر یکساں بیماری تھی، ہم مرد بھی دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں بھی مذاق اڑاتی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی اندھا ہو تو اس کو اندھا بھی نہیں کہنا چاہیے، کوئی کانا ہو تو اس کو کانا بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن ہم تو اس کو بھی بول دیتے ہیں، جو اندھا نہ ہو اسے بھی کہتے ہیں اندھا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا سبب تھا جو دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، تو اس سے قرآن نے منع فرمایا۔ دوسرا حکم فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، عیب جوئی نہ کرو، کسی کی عیب نہ بیان کرو۔ قرآن کا جو ضابطہ ہے اس پہ اگر غور کیا جائے تو وہ تو کہتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کے اندر عیب جوئی نہ کرو۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ قرآن کا منشور اور قرآن کا مقصد کیا ہے کہ تم اگر کسی مسلمان بھائی کے عیب جوئی کرو گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، اگر اس کی بدنامی ہوئی تو وہ کس کی ہوئی؟ وہ تیری ہوئی۔ لیکن یہ مسلمان کب سمجھیں گے؟ ہم مسلمان تو نہیں سمجھتے، ہم مسلمان کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ ہاں، ہم کسی کو اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھیں گے، جیلس ضرور ہوں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے۔ کسی کو دیکھیں گے اس کو رزق اچھا مل رہا ہے تو تبصرے کریں گے کہ اس کو کہاں سے مل رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ اسے رزق دے رہا ہے۔ یہ طریقے غیروں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ جو دوست باہر ملک میں گئے ان کو پتا ہوگا، اگر روڈ پہ بندہ کھڑا ہو نا، خالی آئس کریم ہی کھا رہا ہو، پاس سے کوئی گورا یا گوری گزرے تو وہ کیا کہے گی؟ آپ اچھے لگ رہے ہیں، اپنی زبان میں تعریف کر کے جائے گی۔ اور ہم اگر کسی کو روڈ پہ دیکھ لیں تو ہم کیا چٹی داڑھی ہو گئی سو تو اتنے ویک کھڑا ہو کے کھا رہے، بھلے تو گھر مر کھا، تو کیا اس کو کھانے کے لیے پیسے ہم نے دیے تھے؟ نہیں، صرف ہمارے اندر جو جیلسی تھی، جو حسد تھا، وہ اجاگر ہو کے باہر آیا۔ ہم نے اپنی نیچر دکھائی کہ ہم کسی کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے کہ ہم کسی کو کہیں کہ یہ خوبصورت لگ رہا ہے، یہ اچھا لگ رہا ہے، یا یہ اچھا کر رہا ہے، یا یہ اچھا پہن رہا ہے، یا اس کے پاس اچھی سواری ہے۔ نہیں کر سکیں گے۔ بڑے خوش نصیب 10% لوگ ہوں گے جو کسی کو کہیں گے ماشاءاللہ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، یا آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، یا ماشاءاللہ آپ کا روزگار اچھا ہے۔ نہیں، 90% لوگ صرف جیلسی پروگرام کریں گے، نہیں پتہ نہیں کتھوں چور حلال کماندہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ عیب جوئی پہ اتر آئیں گے، عیب بیان کریں گے۔ سنو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دنیا پہ کسی مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انعام کیا دے گا؟ دنیا اور آخرت کے اندر، دونوں جہانوں کے اندر مالک اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج جو ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید باقی سارے چور لٹیرے اور بدماش ہیں، ہم تو حاجی ثناء اللہ، تو مالک کا تو شکر ادا کرنا چاہیے جس مالک نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا عیب جوئی نہ کرو۔ یہ دوسرا سبب تھا جو دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے۔ تیسرا حکم فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے القابات سے، برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہم تو مسلمان اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ اپنے بچوں کے نام محمد یا احمد سے رکھیں۔ معاذاللہ، ہم تو جس کا نام احمد ہو اس کو بھی احمو کہتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر تو تاکید تھی جس کا نام محمد یا احمد ہو تمہارے دسترخوان پہ آ جائے، تو اس سے پہلے کھانا بھی شروع نہ کرنا، اسے کرنے دینا، یہ نہ دیکھنا کہ وہ کون ہے،
یہ دیکھنا کہ اس کے نام کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ اب سیاست کے اندر تو جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس کی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں کے اندر گند اور گالم گلوچ بھرا جا رہا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن مذہبی حلقوں کے اندر بھی یہ زبان کی شائستگی نہیں رہی۔ مذہبی حلقے دوسرے حلقوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جن کے 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئے، ہمیں ان کا نام ہی نہیں پتا، جو اصلی نام ہے ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم مسلمان اس قابل ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کے دل میں محبت چاہتے ہو اس کے اصلی نام اور پورا نام لے کر پکارو۔ تو ہمیں تو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں اب اس کا پورا نام لے کر پکاروں گا تو یہ اکڑ میں آ جائے گا۔ یعنی ہماری جو انا ہے وہ دفن ہی نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو سلام کریں گے وہ انا کا بت بیچ میں اکڑ جائے گا، نہیں نہیں آپ اس کو چھوڑیں، اس کا نام پورا پکاریں، نہیں انا کا بت کھڑا ہو جائے، نہیں چھوڑو۔ تو ہم تو اپنی انا کو ہی آج تک دفن نہ کر سکے تو ہم دوسروں کی تعریف کیا کریں گے، دوسرے کے عیبوں پہ پردے کیا ڈالیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جو نفرت کا سبب بننے والی چیزیں ہیں جسے اسلام نے تعلیم دی ہے ہمیں، وہ تو ہم ساری ایک ایک کر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ سیاست ہو وہ، مذہب ہو وہ، سوسائٹی ہو وہ، جہاں تک ہم مسلمان دیکھیں نیچے سے لے کر اوپر تک پورے کا پورا دھندا ہی گندا نظر آئے گا۔ تو فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القابات کے ساتھ، برے ناموں کے ساتھ دوسروں کو نہ پکارو۔ فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا ہے مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلائے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ جو مالک نے اس آیہ مقدسہ کے اندر چیزیں ارشاد فرمائیں اس کا نتیجہ بھی بتایا۔ فرمایا اگر تم مذاق کرنے سے باز نہیں ہوگے، جو جھوٹ فریب اور نفرت پیدا کرنے کا سبب ہے، مرد ہوں یا عورتیں، دوسرا عیب جوئی سے باز نہیں ہوگے، تیسرا برے القابات سے دوسروں کو پکارنے سے باز نہیں ہوگے، تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو جسے رب ظالم کہے سوچنا پھر وہ کہاں جائے گا۔ دوسری آیہ مقدسہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچنا، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں۔ جو ہماری نیچر تھی، ہمارا گمان تھا، مالک نے اس کی بھی تشریح کر دی۔ مطلب ہم جب سوچیں گے دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے، ہماری سوچ پازیٹو رہتی ہی نہیں ہے۔ جب گمان کریں گے سوچ لائیں گے نہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا میرے گمان سے یا آپ کے گمان کرنے سے قرآن تو منع کر رہا ہے کہ بدگمانی نہ کرنا، بدگمانیاں تو گناہ ہیں، تو مالک کیا کریں؟ فرمایا ظن المؤمنین، حسن ظن رکھ کہ وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں، ہماری تو مجبوری ہے۔ دو آدمی بیٹھیں گے ان کے پاس سے ایک ہی تبصرہ ہوگا، نہیں وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اس کی ساری ہسٹری خاندان کو کھنگال ڈالیں گے۔ بابا تمہیں ٹھیکیدار دوسروں کا نہیں بنایا گیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا وہ رات کو کیا کرتا تھا، صبح کو کیا کرتا تھا، وہ کہاں سے کماتا ہے، وہ کہاں سے لاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ مالک نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ہر بندہ مومن کے نگہبان، ان سے پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کو تو حکم ہے کہ آپ حسن ظن رکھیں، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ہاں اچھا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، اچھا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ بدگمانی، درگمانی، بدگمانی،
دلوں کے اندر پال رکھی ہے۔ ہم نے تو دل اپنے اتنے بوجھل کر رکھے ہیں کہ اس کے اندر کسی دوسری چیز کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے کرتے ہیں، لیکن اگر دل سے پوچھیں تو دل کے اندر گنجائش ہی کوئی نہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کی کوئی جگہ ہو۔ ہم نے خواہشات اتنی پال رکھی ہیں، نفرتیں اتنی پال رکھی ہیں، بدگمانیاں اتنی پال رکھی ہیں کہ اس دل کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا بدگمانیوں سے بچو، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہیں۔ فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ جاسوسی نہ کرو۔ کسی کے عیب تلاش کرنے میں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، کدھر آتا ہے، جاسوسی یہ بڑی خاص لمٹ ہے۔ انسان کی پرائیویسی، پرائیویٹ زندگی کے اندر مداخلت کرنا، یہ ملکی سطح پہ اور ملکی فیور میں اداروں کو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں، یہ حرام ہے۔ میں اور آپ تو دن رات لوگوں کی جاسوسی میں رہتے ہیں، ٹو میں رہتے ہیں، چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ آج کل آتا نہیں ہے، جاتا نہیں ہے، کدھر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ منع کیا گیا ان چیزوں سے، اور میں اور آپ تو کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مخبر بن جائے، کہیں سے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ ولا تجسسوا، قرآن نے دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا کہ جاسوسی سے بچو۔ ہم تو تلاش کرتے ہیں کہیں سے کچھ مل جائے اور اس کے عیب بیان کرتے رہیں، اس کی غیبت کریں، چغل خوری کریں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات دیکھا، ایک جماعت ہے جو اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل امین سے، یہ کون سی جماعت ہے اور کس جرم میں سزا پا رہی ہے؟ جبرائیل امین نے کہا آقا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ہم نے کتنے مزے لے لے کر لوگوں کی غیبت کی، اور ہم نے سمجھا یہ بہت کمال ہے۔ امام زین العابدین کو کسی نے آ کر کہا امام صاحب فلاں شخص نے آپ کی برائی بیان کی ہے۔ آپ نے خادم کو بولا جاؤ جا کر اسے کہو تیرا شام کا کھانا امام زین العابدین کے گھر میں ہے۔ اگر ہمیں کوئی بتائے مجھے یا آپ کو کہ فلاں شخص نے آپ کی برائی بیان کی ہے، اسی تے ڈانگاں کس لینے ہیں، پھر کھلو کے تن پوچھ لینے ہیں۔ تم ہماری برائی بیان کرے، ہم تمہیں پورے معاشرے میں بدنام کریں گے، تیری جرات کیسے ہوئی ہے کہ تو میری برائی بیان کرتا ہے؟ ہمارا ریاکشن یہ ہوگا کہ ہم اس کے جو ہوئے نہیں ہوئے وہ ساری باتیں اٹھا کر لائیں گے اور معاشرے کو بتائیں گے یہ ایسا بھی ہے، یہ ویسا بھی ہے، یہ تیسا بھی ہے۔ لیکن سنو ہمارے اکابرین نے ہمیں درس کیا دیا ہے۔ امام زین العابدین جو عبادت گزاروں کی زینت گزرے، میں نے جب پڑھا سنا تو میں نے کہا واہ مالک یہ ایسا کریم ہے۔ پھر بتایا دیکھ تو صحیح نا، اس کا باپ حسین ہے جس نے کربلا کی سرزمین پہ، جس کا سارا پری پلان تھا، حر بن یزید جس نے سارا قافلہ کربلا کی زمین پہ لایا، دشمنوں کی صف آمنے سامنے لائی، اور آ کر کہنے لگا اے حسین ابن علی جو کیا میں نے کیا ہے، اب اگر میں کہوں کہ میں معافی مانگتا ہوں کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ امام حسین نے کہا کہ سنو حر ہم تو ہیں ہی معاف کرنے والے، ہمارے در میں تو جو آ جائے ہم معافی ہی دیتے ہیں۔ وقت نہیں کہ بتاؤں کہ حضرت حسن نے کیسے معافی دی، حضرت علی نے کیسے معافی دی، اور پھر نانا مصطفیٰ نے تو کمال ہی کر دیا۔ فتح مکہ کے دن مکہ کے دشمنوں نے، جنہوں نے کعبۃ اللہ کی چابی نہ دی، جس نے اعلان کیا تھا طلحہ نے کہ محمد اس کعبۃ اللہ کے اندر مکے کا ہر فرد داخل ہو سکتا ہے، اگر کوئی نہیں ہو سکتا تو وہ محمد بن عبداللہ ہو۔ پر میرے نبی نے اتنا بڑا دل کر کے
اس طلحہ کو بھی معافی دی. صرف معافی نہیں دی، فتح مکہ کے دن بلا کر کہا طلحہ ادھر آؤ، تم نے کہا تھا کہ ہر شخص جا سکتا ہے پر چابی محمد کو نہیں ملے گی. آج محمد اعلان کر رہا ہے کسی اور کو چابی نہیں دے گا. محمد اگر چابی دے گا تو وہ طلحہ بن عثمان کو دے گا. میرے نبی نے تو معافی کی حد کر دی. تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جاؤ اسے جا کر بولو تیری دعوت امام زین العابدین کے گھر میں ہے. اب وہ جو شخص شکایت لگانے والا تھا، پتہ نا مجھے اور تجھے بھی لوگ لگاتے ہیں، ٹوئی لگاتے ہیں، وہ جی آپ کو تو ایسا کہہ رہا ہے، آپ کو ایسا یہ لوگ شیطان بازیاں کرتے ہیں. یہ آج نہیں، شروع سے ہے. طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ سبق کیا ہے. اب وہ پاس بیٹھا ہوا وہ تو دیکھ رہا تھا یار یہ تو تڑاکا لگنا چاہیے تھا امام زین العابدین کا اور اس کا، لیکن یہاں تو دسترخوان پہ بیٹھے اس کی دعوت کی جا رہی ہے. برداشت نہ ہوا. جب کھانا کھا کے جانے لگا تو وہ پھر بولا امام صاحب اس نے تو آپ کی برائی کی ہے. تو فرمایا اسی لیے تو اسے کھانا کھلایا ہے. میرا خیال ہے تسی نال چپ دا بھی روزہ رکھے ہے. ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ. اندر آ رہے بولیں پچھلے آجی بھی قسم پائی ہے سبحان اللہ. ایک بونس ہے، بونس. جمعہ تو وہ ہے جو آپ پڑھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ جنت کے رقبے میں کچھ درخت بھی تو آپ کے ہونے چاہیے نا. جمعے کے دن کچھ مال کی تو ہونی چاہیے نا، جس کا کل قیامت کے دن چلو اور کچھ نہیں تو کوئی وکیل ہی بندہ لا کے اندر یا اللہ ہے تو رقبہ سی لے سی ساڈے کول گواہی ہے. وکیل تو مراد مسجد گواہی دے گی، یہ در و دیوار گواہی دیں گے کہ مالک یہ آیا تھا تیرے گھر میں اور یہ آدھا گھنٹہ صدائیں دیتا رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مالک تو نے تو خود ہی کہا تھا جو میری پاکی بیان کرے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دو اور اس کے انعام کے بدلے میں جنت میں ایک درخت بھی لگا دو. تو میرا خیال ہے 4 جمعے رمضان دے اتنے تک مالکی ہونی چاہیے جنت ویس نا. امام زین العابدین نے فرمایا اس نے برائی بیان کی ہے اسی لیے تو اسے کھانا کھلایا ہے. اس نے کہا حضور کچھ سمجھا نہیں. فرمایا سنو میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ غیبت کرنے والا اسے اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں ڈالتا ہے. تو اس نے تو اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، اس کے بدلے میں نے اس کی دعوت کر ڈالی ہے. پتہ نہیں تو ان کو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اور بھلے ہو نیکیاں بڑیاں اوکھیاں بندہ کرتا ہے. صبح اتنا مشکل سے اٹھا، سحری کی، سارا دن روزہ رکھا، افطاری کے ٹائم بیٹھ کے غیبت کی، چغلی کی، وہ سارے دن نیکیاں وہ گھر بیٹھا لے گئے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، فرمایا لوگوں غیبت نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا. فرمایا میں اگر غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی کروں گا. لوگ حیران ہوئے، کہا حضور آپ تو کہہ رہے ہیں کسی کی غیبت نہ کرنا اور خود کہہ رہے ہیں میں اپنی ماں کی کروں گا. فرمایا ہاں میرے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے اعمال اسے دیتا ہے. تو شیخ سعدی چاہتا ہے کہ اگر میرے نامہ اعمال جائیں تو وہ کسی اور کے کھاتے میں نہیں اپنی ماں کے کھاتے میں جائیں. تو پھر میں اور آپ کتنے کم عقل ہیں کہ اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں. یہی حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی قافلے کے ساتھ تھے اور جا رہے، راستے میں سردیوں کا موسم تھا، مریدین تھے. تو فرمایا آپ لوگ سو جاؤ میں آپ کی پہرے داری کرتا ہوں. کیسا زمانہ تھا یار کہ بڑے لوگ اپنے نیچے والے لوگوں کی پہرے داری کرتے، دیکھ بھال کرتے. اب تو تماشا ہی الٹ لگا ہے کہ جو ملازم ہیں وہ مالکوں کی نگبانی کرتے ہیں. بہرحال ہوا کیا، آپ نے فرمایا آپ آرام سے سو جائیں. سو گئے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح تہجد کے ٹائم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا بھی اٹھا. اس نے بھی سردیوں کا موسم تھا، وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے بھی باپ کے ساتھ تہجد کی نماز شروع کر دی. اب پتہ نہیں آپ کو یہ بات پسند آئی ہے کہ نہیں کہ باپ تہجد کی نماز پڑھے اور بیٹا دیکھ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہے. میری دعا ہے چلو آگے پیچھے نہ صحیح رمضان میں میں کیا مسلمانوں
ساری رات جاگ کے سحری کرنی ہے اور سارا دن سو کے شامی افطاری کرنی ہے۔ میں کچھ غلط نہیں آکھیا؟ ساری رات جاگ کے صبح افطاری کرنی ہے اور سارا دن سو کے شامی۔ لوگ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، تو روزہ روکتا ہے؟ تو یہ جڑے 3 بجے سموسے نکل دے نا، بولو وہ جڑا 3 بجے سموسے لے کے آندا انہیں کیا فریج وچ رکھنے؟ بولو تے صحیح۔ وہ جڑا 3 بجے سموسے لے کے آ رہے ہیں انہیں فریج وچ رکھنے نا کہ ٹھنڈے کر کے کھان، یا کہ شامی انہوں نے غسل دے کے کھانا؟ عجیب تماشا۔ ہمارے اعمال تو ہمیں روک ہی نہیں پا رہے۔ تو وہ جب بیٹے نے دیکھا نا میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے تہجد کی، یہ چلو ہم تو غافل انسان ہیں نا، پورا سال نہ صحیح رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، جب آپ جاگ ہی رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ سحری سے پہلے تہجد کی نماز ادا کریں۔ بھائی جاگ جو رہے ہیں تو پھر تہجد کی نماز 2 رکعت نماز نفل تہجد بندگی اللہ تعالیٰ دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں، کم از کم 4 پڑھ لیں، زیادہ جتنی رب توفیق دے پڑھ لیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ساتھ آیا، تہجد کی نماز پڑھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا باپ یہ آپ کے مرید ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا غافل سوئے، ان کو چاہیے تھا آپ کے ساتھ مل کر تہجد پڑھتے۔ صدقے جاؤں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنو، تم اٹھ کر وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے تہجد کی نماز پڑھ کر گھاٹے میں رہے ہو، وہ سوئے سوئے تو اسے بازی لے گئے۔ کہا ابا حضور کیسے؟ میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پھر کہا نماز پڑھی تہجد کی، وہ غافل سوئے رہے۔ کہا وہ غافل سوئے رہے پر انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی، تو نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پھر تہجد کی نماز پڑھی، ان سوئے ہوئے کی غیبت کی اور جو نیکیاں کمائی تھیں وہ ساری کما کر انہیں دے ڈالی۔ تو آؤ آخری بات فرمایا اَيَحْبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم غیبت جو کرتے ہو تو کیا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ قرآن ہے، قرآن۔ ایک صحابی آئے حضور کے دربار میں، آ کر کہا آقا مجھ سے گناہ سرزد ہوا، آپ مجھے سزا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اسے رجم کرو۔ 2 پاس کھڑے ہوئے تھے لوگ، انہوں نے اسے برا بھلا کہا، یار کیسا شخص تھا، اس کے عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، دیکھو اب کتے کی موت مر گیا۔ حضور نے سن لیا اپنے کانوں کے ساتھ، حضور نے خود جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد جب تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک گدھا مرا ہوا تھا، فرمایا فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، کہا آقا حکم، فرمایا اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ کہا آقا ہم؟ فرمایا ابھی تھوڑی دیر کے پہلے اپنے مردار بھائی کا تو گوشت کھائے۔ فرمایا سنو، جیسے تم کتے کی موت کہہ رہے ہو، میں محمد کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا۔ وہ گناہ اس سے ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنا گناہ میرے در پہ آ کر اس دنیا پہ سزا قبول کر کے آخرت میں نجات پا چکا ہے۔ تو ابھی موقع ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے معافی مانگ لو، کسی کے ساتھ ظلم ہے اس سے معافی مانگ لو، کسی کے ساتھ زیادتی ہے معافی مانگ لو۔ یہ دنیا ہے، دنیا پہ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو۔ ابھی معافی مانگنا کوئی جرم نہیں۔ اگر کسی کے جو آپ سے نیچے ہے آپ اس سے معافی مانگیں گے 2 گنا ثواب ملے گا، ایک معافی مانگنے کا، دوسرا اس مسکین اور غریب کے دل میں جو آپ خوشی بھریں گے، اس کے دل میں خوشی آئے گی کہ یار اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ کریم مولا آپ کی عزت کم نہیں کرے گا، آپ کی عزت بلند کر دے گا۔ اور ابھی موقع ہے، اعمال کر لو، معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن معاشرت کے جو اصول قرآن
اور حدیث کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔